बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, जहां 6, 7 और 8 अप्रैल को अमित शाह जो वज़ीर दाखिला है भारत का, उसने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया। पहले वो जम्मू गया, उसके बाद उसने कठुआ विज़िट किया और उसके बाद फिर श्रीनगर भी विज़िट किया और उसके बाद फिर वापस वो हिंदुस्तान चला गया। अब ये जो विज़िट है, ये जो कठपुतली हुकूमत बनी उसके बाद उसका ये पहला विज़िट है। और इस वक्त जो है उमर अब्दुल्ला जो कठपुतली वज़ीर आला है और उसके साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके आपस में सींग फंसे हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ताकत किसके पास होगी, जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है वो किसके पास होगी। बुनियादी तौर पे इनके मसाइल इस तरह के वहाँ पे हैं जिसकी वजह से जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे पा रहा। अब जो 3 दिन कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाए रखी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वो सबके सामने है कि किसी कश्मीरी को अलाउड नहीं था कि वो अपने घर से बाहर निकल सके, वो स्कूल जा सके, वो कॉलेज जा सके, वो नौकरी पे जा सके, वो अपनी जो ज़रूरी अशिया खुरनोश हैं उनको ख़रीदने के लिए जा सके। क्यों? क्योंकि अमित शाह आया हुआ है। अमित शाह एक लॉर्ड माउंटबेटन की तरह उसने एक विज़िट किया और वो जो अहकामात, क्योंकि अक्सर देखा हमने 2024 के अंदर भी 2023 में भी, जब वो विज़िट करता है तो उसके बाद कुछ बड़ा होता है, कुछ बुरा होता है कश्मीरियों के लिए। बड़े ऑपरेशंस होते हैं, बड़े पैमाने पे कश्मीरियों को उठाया जाता है, कासूस किए जाते हैं और कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, उन्हें गायब कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे अपने पैनलिस्ट के सामने ये सवाल भी रखेंगे कि बुनियादी तौर पे अमित शाह के दौरे का मकसद क्या था? क्या ये माजी की तरह भी एक दौरा था? और दूसरा ये भी एक सवाल बनता है कि क्या ये सबसे बड़ी जितनी भी इंतज़ामिया यहाँ पे बिठाई गई है हिंदुस्तान की जानिब से कठपुतली, उसकी नाकामी नहीं है कि बार बार जो मोदी है उसे आना पड़ता है और बार बार अमित शाह को जो है विज़िट करना पड़ता है? क्या उसकी ये नाकामी नहीं है कि उसे आके दोबारा से सिक्योरिटी सिचुएशन को देखना पड़ता है? क्या जो ये नॉर्मलसी का मंत्रा बार बार ये बेचते हुए दुनिया को नज़र आते हैं, क्या ये नॉर्मलसी है कि हर थोड़े अरसे के बाद जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह को आना पड़ता है और आके सिक्योरिटी को चेक्स करने पड़ते हैं या उनकी चेक्स को टिक करना पड़ता है? इसके ऊपर यकीनन हम देखने की कोशिश करेंगे और उसके दौरे के बाद क्या कुछ होने वाला है इसके ऊपर भी देखेंगे। जो स्टेट हुड का बार बार वो एक लॉलीपॉप दे के चला जाता है, क्या वो स्टेट हुड इनको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलने के बाद कश्मीरियों की ज़िंदगियों में क्या कुछ चेंज आएगा, इस पर भी बात बनती है। आज के प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं, बड़े ज़बरदस्त पैनल ने ज्वाइन किया, हमारा साथ दे रही हैं फरजाना याकूब साहिबा। आप साबिक MLA भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। मुश्ताक वानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप तज्ज़ियाकार भी हैं और कश्मीरी रहनुमा भी हैं। जाहिद अशरफ साहब हुर्रियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं और हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राजा मोहम्मद सज्जाद खान साहब। आप एनालिस्ट हैं और थिंक टैंक से वाबस्ता भी हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के दौरा मकबूजा कश्मीर को पजीराई न मिल सकी। हुर्रियत क़यादत समेत कश्मीरी अवाम ने न सिर्फ उनके दौरे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, बल्कि काबिज भारतीय हुक्मरानों से अपनी नफरत का भी इजहार किया। अमित शाह के दौरे के मौके पर मकबूजा कश्मीर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात रखी गई। पुलिस की जानिब से इजाफी चौकियां भी कायम की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर तलाशी की कार्रवाइयां तेज करके मकीनों की जिंदगी को अजीरन बनाए रखा। इससे कबल भी अमित शाह ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुतादिद दौरे किए और दिल्ली में मुलाकातें की कि किसी तरह जज्बा हुर्रियत को दबाया जा सके, मगर आज तक उसे कामयाबी न मिल सकी। अमित शाह के बार बार दौरे इस बात का सबूत हैं कि तमाम सिक्योरिटी मशीनरी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कश्मीरियों ने वाज़ेह पैगाम दिया था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त मिटाने, भारत के फौजी कब्जे को दवाम बख्शने और इंसानी हुकूक को पामाल करने वाले मुजरिमों की फहरिस्त में वो नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हैं। कश्मीरियों का कहना था कि इस बार भी भारतीय वज़ीर दाखिला के दौरे का मकसद मुतनाज़ा खित्ते के अवाम को गुमराह करने, उन्हें लिसानियत, कौमियत और इलाकाइयत की बुनियाद पर तकसीम करने की साजिश था, जो नाकाम हो गया। कश्मीरियों का कहना है कि अमित शाह का दौरा
نہ تو بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی تسلط کو تحفظ فراہم کر سکے گا، نہ ہی کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی آواز کو دبانے کا باعث بنے گا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، فرزانہ صاحبہ آپ کو میں اس میں شامل کروں گا، کیوں آیا امت شاہ؟ 3 دن اس نے گزارے جموں کے اندر بھی، سری نگر کے اندر بھی، باقی علاقوں کے اندر، مقصد کیا تھا دورے کا؟ دیکھیں ہندوستان جو ہے جب بھی اپنے لیڈرز یعنی کہ مودی ہو گئے یا امت شاہ صاحب ہو گئے، جب ان لوگوں کو بھیجتا ہے کشمیر تو اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک، انہوں نے دنیا کو یہ امپریشن دینا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اب اس سب ٹھیک کی تصویر کشی کیسے وہ کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ہراساں کرتے ہیں کشمیریوں کو، کس طرح سے بند کرتے ہیں، یہ چیز وہ اور ان کا جو آفیشیل میڈیا ہے وہ تو نہیں بتاتا۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے نارملسی کا، یہ کریٹ کرنے کے لیے۔ دوسرا، ہندوستان کو ہم دیکھیں تو کشمیر جو ہے نا، ان کا ایک ایکسپیریمنٹ سیل ہے، ایک لیب ہے کہ جب انہوں نے پورے ہندوستان کی مائنورٹیز پر کوئی نیا ظلم کرنا ہوتا ہے تو وہ کب سے کشمیر میں جو ہے نا اس پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے کہ ریسنٹلی انہوں نے اپنے وقف سے جو ریلیٹڈ لا ہے اسے تبدیل کر دیا ہے، اور اس کا اثر مقبوضہ کشمیر میں بھی آئے گا؟ مقبوضہ کشمیر میں تو پہلے سے ہو رہا، مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی پراپرٹیز تو کب سے لی جا رہی ہیں، 2019 کے بعد سے یہ سارا کام چل رہا تھا، یہ اب رول آؤٹ ہو رہا ہے پورے ہندوستان کے لیے۔ تو جب بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی نئی اسکیم سوچی ہوتی ہے تو تب بھی وہ وزٹ کیا کرتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا تھا کہ امت شاہ کا آنے کا مطلب ہے کہ ہماری پریشانی میں اضافہ ہونے والا ہے۔ یونین ٹیریٹریز وہ لوگ انٹرنلی بنا چکے ہیں، اب اس میں اور کیا وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ مسلم ممالک ہیں جو کہ ہندوستان کے کہنے پر کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اب ان انویسٹمنٹس کو کس طرح سے انہوں نے رول آؤٹ کرنا ہے، یہ اس کی پلاننگ نہیں ہو سکا۔ وہ اس کا مٹیریلائز ہو یا نہ ہو، ہندوستان تو چلتا ہی زبان پر ہے، ہندوستان فلموں پر چلتا ہے، ڈراموں پر چلتا ہے، تو مٹیریلائز، حقیقت، سچائی، آنیسٹی، فیکٹس، اس کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہندوستان ڈرامے پر، فلم پر چلتا ہے، تو وہ یہ دکھا رہا ہے کہ جی ہم تو بڑے مصروف ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپیرنٹلی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی ہم نے تو بجٹ اتنا بڑھایا ہوا ہے، ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں۔ یہ تو کشمیری آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے کنٹونمنٹ ایریاز کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ بٹ اس میں جو اب اس وقت جو ایک اور اہم جو سلسلہ ہے اور معاملہ ہے جو کہ ونس اگین اس وقت کا نہیں ہے، وہ ہے جی لیفٹیننٹ گورنر is more powerful than چیف منسٹر۔ ابھی یہی جھگڑا ہے ان کا آپس میں، یہ پہلے بھی تھا، اس الیکشن سے پہلے بھی تھا، یہ جو مختلف قسم کی لا میکنگ ہو رہی تھی جس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشل اینڈ لیجسلیٹو ٹیررزم آف انڈیا، اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کروا لیے تھے الیکشن، اور اس وقت بھی کشمیری قائدین نے یہی کہا کہ یہ جو ڈھونگ بھی جو رچا رہے ہیں تو اس میں کیا ہو جانا، کیونکہ یہ جو جتنے بھی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس کون سی چپڑاسی تو طاقت بھرتی ہوگی، کر نہیں سکتا، ان سی کے ایم پاس ایون ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا، وہ کیا کر لے گا؟ کام تو سارا اسی نے کرنا ہے، لیفٹیننٹ گورنر نے۔ اور آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھیے کہ دے انشور کہ لیفٹیننٹ گورنر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ ہندوستان کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی نیا کوئی فسانہ یا کوئی خدا نخواستہ کوئی نیا عذاب جو ہے وہ چل رہا ہوگا ان کے خیر کی دماغ خبر میں۔ نہیں ہے اس کے وزٹ سے؟ امت شاہ تو کبھی بھی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ میں ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا، فرمائیے گا کہ جب کبھی امت شاہ نے ہندوستان مین لینڈ انڈیا کے اندر کسی بھی ریاست کا وزٹ کیا ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا منی پور کا وہ وزٹ کیا اس نے، تو اس کے بعد سے پھر سی آر پی ایف کو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ کوکیز کے اوپر ٹوٹ پڑی وہ سب کے سامنے ہے، جس طرح اس نے چرچز کو آگ لگانے میں مدد کی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو جب یہ وزٹ کرتا ہے اس کے بعد کچھ برا ہی ہوتا ہے، کچھ بڑا ہی ہوتا ہے، تو کیا مقبوضہ کشمیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اب کشمیریوں کے لیے اور مزید افتاد بن کے ٹوٹیں گی؟ آپ کا انالیسس اس کے اوپر کیا ہے؟ ایک تو امت شاہ کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں آنا یا مودی کا آنا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی اختیار ٹرانسفر نہیں کیا مقبوضہ جموں و کشمیر کی، یہ جو انتظامیہ نامزد جو وہاں پہ گورنمنٹ بنائی ہے ان کو، ٹوٹل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سینٹر کے انڈر ہے۔ سیکنڈ، ان کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں یا کسی بھی ریاست میں جب امت شاہ جاتا ہے تو اس کے بعد
وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس پلان کو ڈسکس کرتا ہے کہ وہاں پہ جو منارٹیز ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں اسپیشلی جو لوگ حریت کے ساتھ وابستہ ہیں یا وہ لوگ جو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو کیسے کریش کرنا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے ان کی پورے ہندوستان میں اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے لیے. تو ان کی شروع دن سے ہی یہ حکمت عملی رہی ہے ہندوستان کی حکومت کی کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہر آواز کو کسی نہ کسی طرح کسی طاقت کے ذریعے اس آواز کو بند کیا جائے. تو جو بنیادی طور پہ جو وزٹ کا مقصد لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نئی وہ اسٹریٹجیز طے کر رہے ہیں جس سے انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جیسے وہاں کے لوگوں کو بے اختیار کیا, وہاں پہ ہندوستان سے لوگوں کو لا کے بسایا, ان کی جابس پہ ہندوستان کے لوگوں کا قبضہ کروایا, ان کی معیشت پہ ہندوستان سے لوگوں کو قبضہ کروایا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کیسے ان کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر کی زمین کو مزید کشمیریوں کے لیے جو سکیڑا جا سکتا ہے تاکہ وہ کم سے کم جو بنیادی رائٹس ہیں ان سے بھی مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو محروم کیا جائے. اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن. تو راجہ صاحب اگر ہم یہاں پہ مزید تھوڑا سا اس کو ڈیپ ڈاؤن جا کے اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ کشمیر کو رو رہے تھے کہ وہاں پہ سری نگر اور اس کے گردنواح یہ مضافاتی جو اضلاع ہیں اس کے اندر جو تحریک آزادی ہے وہ کافی زوروں پر ہے اور وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی, اور یہ بڑا بلند بانگ دعوے کرتے تھے کہ جموں جو ہے وہ تو ہماری کنٹرول میں ہے, ہماری دسترس میں ہے. اب جب اس نے یہ جو وزٹ کا سٹارٹ ہی جموں سے کیا ہے تو یہ کتنا بڑا میسج ہے ہندوستانی ریاست کو کہ تمہارے جتنے بھی دعوے تھے کہ جموں ہمارے کنٹرول ہماری دسترس میں ہے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. اگر آپ یہ جو 3 دن کا یہ جو وزٹ تھا امت شاہ کا, تو اس کا اگر وہ جو انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو لوگوں کو گھر میں پابند کرنے کا یا تلاشیوں کا سلسلہ شروع کیا, تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ان ایریاز تک محدود نہیں تھا جن ایریاز میں امت شاہ وزٹ کر رہا ہے. ایون کہ جو ہمارے لائن آف کنٹرول کے ساتھ ملکہ علاقے ہیں جیسے کیرن کا ایریا ہے, ٹیٹوال کا ایریا ہے, پوری ریاست جموں و کشمیر جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے ان کے کنٹرول میں, اس ساری میں انہوں نے یہی وہ رکھا تھا جو کٹھوعہ میں تھا, جو سری نگر میں تھا. اور جو دوسرا کلیم تھا ہندوستان کا, یا ہندوستان یہ کہتا تھا کہ یہ تحریک صرف سری نگر یا اس کے چند اضلاع تک محدود ہے, یہ تحریک پوری مقبوضہ جموں و کشمیر میں تھی. اور جس کا پروف یہ ہے کہ پہلے ہی انہوں نے آغاز جموں میں امت شاہ نے اس میٹنگ کا کیا. اور اگر آپ گزشتہ 1 سال میں جو واقعات مقبوضہ جموں و کشمیر میں دیکھیں تو ان میں اکثر ایسے واقعات ہیں جس میں بے گناہ لوگوں کو بھارتی فورسز نے شہید کیا, یہ قرار دے کے کہ یہ ملیٹنٹ ہیں یا یہ آرم اسٹرگل کر رہے ہیں. تو وہ سارے کے سارے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جموں کا جو پروونس ہے اس سے تعلق رکھتی ہے یا ان علاقوں میں ہے. تو یہ ہندوستان کا, چونکہ ہندوستان کی ہمیشہ سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ کوشش کرے کشمیر کے کشمیریوں کو تقسیم کرنے کی, کشمیر میں ریجن کی بنیاد پہ تقسیم کرنے کی, جموں کو, ویلی کو, پھر ویلی کے اندر ویلی کے لوگوں کو, پہاڑی علاقے کے لوگوں کو, پھر کشمیری اسپیکنگ اینڈ نان کشمیری اسپیکنگ, دین پہاڑی اسپیکنگ اینڈ گوجری اسپیکنگ, دین کرگل اور لداخ. یہ وہ تقسیم ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور اس تقسیم کا ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ اس تقسیم سے اس کی آکوپیشن مزید اسٹرینتھن ہوگی اور یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف الجھیں گے. لیکن آج لداخ کے بدھ سمیت, جموں کے ڈوگرا سمیت سارے لوگ یہ جو 5 اگست 2019 کا ان کا اقدام تھا اس کے خلاف کھڑے ہوئے, اور سارے جو لوگ ہیں وہ اسٹیٹ اوٹ کے کا بھی مطالبہ کریں, اور سارے کے سارے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ان کو دیے جائیں. اور جو سپریشن ہے, میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, میں زاہد اشرف صاحب آپ کو شامل کروں. حریت کا اس کے اوپر کیا موقف ہے جو اس نے وزٹ کیا, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو نارملسی کا ڈھنڈورا یہ پیٹتے ہیں, تو متعدد وزٹ ہوئے ہیں امت شاہ کے, اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر نارملسی کا جو بیانیہ انہوں نے بنایا ہے وہ پٹ گیا ہے,
اور جو خاص طور پہ پوسٹرز آویزہ کیے گئے ہیں امت شاہ کے وزٹ سے پہلے، اس میں کیا بتایا گیا تھا؟ یور ٹیک آن اٹ۔ امت شاہ کے وزٹ سے پہلے انہوں نے جو ماحول بنایا، کیونکہ جموں سے اس نے شروعات کرنی تھی، جموں آنا تھا، تو سب سے پہلے انہوں نے ایل او سی پہ جو لائن آف کنٹرول پہ اس پہ فائرنگ شروع کر دی، ایک بہانہ بنایا کہ جی در اندازی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو جموں میں حریت کانفرنس کی قیادت ہے ان کو تنگ کیا گیا، ان کے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو پھر ڈنڈورا پیٹا گیا کہ اس طرح کچھ ہمارے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ آ گئے، تو امت شاہ پوری ٹویٹ کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کٹھوا جانا تھا، کٹھوا میں جو حالات ہوئے تھے، تو تب تک کشمیر میں جو صورتحال تھی، کشمیر میں جب اس نے سری نگر آنا تھا تو وہاں حریت قیادت نے اسلام آباد سے شروع کر دیا کپواڑہ تک، اس میں لوگوں کی پراپرٹی سیل کر دی، جس میں ہمارے رحمانی صاحب ان کا گھر سیل کر دیا۔ تو حریت کانفرنس کو اب کشمیر میں حریت کانفرنس ان کے صبح 6 بجے ان کے گھروں میں جاتے تھے، رات 8 بجے تک۔ میروائز عمر فاروق صاحب کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔ میروائز عمر فاروق صاحب نظر بند ہیں، ان کو جانا تھا وہاں ایک جگہ پہ، وہاں ان کی ایک مسجد میں ان کو انعامات تھا، تو وہاں ان کو نہیں جانے دیا۔ کشمیر کو آپ سمجھے پورا انہوں نے نا ایک بنایا غزہ کی پٹی کی طرح، انہوں نے اس کو نا رات کو لوگوں کو چلنے نہیں دیا جاتا تھا، نیشنل ہائی وے کو بند کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ ان کا اصل میں مقصد کیا تھا، یہ جب آئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اسمبلی کا سیشن تھا، وہاں انہوں نے دنگل شروع کر دی، کیونکہ وہ وقف بورڈ کے بل کا تھا، تو وہاں جے شری رام کے نعرے لگے، تو وہاں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ جو آپ نے گورنر کی بات کی، تو اس سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا تھا، تو گورنر سے انہوں نے کچھ اختیارات لینے کی بات کی تھی، اس نے اس سے پہلے ہی ٹرانسفر کر دیا، کوئی 250 لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا، تو ان کو آپس میں اٹھائے ہیں کہ عمر عبداللہ جو وہاں وزیر اعلیٰ ہے۔ تو الغرض مقصد یہ ہے، یہ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں ہندوستان، جس طرح میڈم نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں امت شاہ ٹویٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ اتنے لوگ آ گئے حریت کے ساتھ، تو جو راجستھان میں رہتا ہے، جو بنگال میں رہتا ہے، اس کو اصل کا پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کے اصل صورتحال کیا ہے، کشمیر کو انہوں نے کس طرح ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا۔ امت شاہ کے آنے سے پہلے وہاں کشمیر کے گلی کوچوں میں امت شاہ کا جو وزٹ ہیں، اس کے خلاف وہاں نعرے درج تھے کہ ہم نہیں مانتے اس طرح کے ناجائز قبضے کو، ہندوستان کے ظالمانہ اور جابرانہ اقدام کو۔ تو آنے والا وقت جو بتا رہا ہے کہ امت شاہ کو جو وزٹ تھا، اس کے پیچھے اور مقاصد ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ ابھی تک منی پور کی بات ہوئی ہے، آج صبح کی بات ہے کہ وہاں ایک جگہ پہ ایک مسلمان کو دفنانے کے لیے لے گئے ہیں، یہ ہندوستان کی بات ہے، کشمیر کی بات نہیں ہے۔ وہاں بتایا گیا کہ آپ کی زمین نہیں ہے، یہاں ہم دفنانے نہیں دیں گے۔ جس طرح سجاد صاحب کہہ رہے تھے کہ 8,83,000 لوگوں کو انہوں نے ڈومسائل وہاں ایشو کیا، اجر کیا، آج انہوں نے سرکاری طور پہ اس کا اعلان کر دیا کہ 8,83,000 لوگوں کو۔ نہیں، انہوں نے سرکاری اعلان کی، یہ نمبر تو بڑا کم ہے، بیسک تو 42 لاکھ لوگ نہیں تھا، 8,83,000 جو انہوں نے آج سرکاری طور پہ ابھی تک ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان جو شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے گروتھ اکانومی کو جو ہے امپروومنٹ کے ساتھ انڈسٹری کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے، تو پاکستان کی حکومت اس وقت تمام چیمبرز کے ساتھ کھڑی ہے، بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہم ٹرن اراؤنڈ کریں گے اور پاکستان کو خوشحال بنائیں گے۔ تھینک یو۔ درست ہر وقت بر وقت۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کی قیمت میں کمی کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کر دی گئی ہے، اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے۔ ہمارا پیارا پاکستان الحمدللہ اب ترقی کی اڑان بھر چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم اجتماعی کاوشوں سے تیزی سے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ درست ہر وقت بر وقت۔
उनको एक फॉर्म इन्होंने बनाया, उसको साइन करने के लिए कहते हैं वरना आपके बच्चे मारेंगे, वरना आपके बच्चों को जेल भेज दिया जाएगा, वरना आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है। तो हुर्रियत का क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हमारी सारी क़यादत जो है वो जेल में है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में है। 1947 से ही तो हुर्रियत का, कश्मीरी अवाम का एक मौक़िफ़ रहा है कि हम हिंदुस्तान के जाबराना कब्ज़े को मानते ही नहीं है। वो तो तब से हमारे इस विजिट पे क्या कहती है हुर्रियत? देखिए, ये एक शो था, फ्लॉप शो था अमित शाह का, जो वो हासिल करना चाहते थे, जो कश्मीर में जो दुनिया को तासुर देना चाहते थे, उसमें वो नाकाम हो गए। हिंदुस्तान, अमित शाह खासकर जो वो दुनिया को तासुर देना चाहता था, वो दुनिया ने देख लिया कि उन्होंने फौजी छावनी में तब्दील कर दिया था कश्मीर को, खासकर श्रीनगर को। तो आप देखिए 2 दिनों से लोग बाहर नहीं आ रहे थे, दुकानें बंद थी, तमाम चीज़। तो इससे बड़ा जवाब क्या मिल सकता है कश्मीर की तरफ से हिंदुस्तान को, दुनिया को, कि हिंदुस्तान क्या चाहता है कश्मीर में और कश्मीरी क्या चाहते हैं। ठीक हो गया। मुश्ताक वानी साहब, आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि एक तरफ मशीनरी, हुकूमती मशीनरी है जिसकी तरफ इशारा किया फरजाना साहिबा ने, राय साहब ने और जाहिद अशरफ साहब ने, वहाँ पे कोर कमांडर्स भी हैं, 14 और 15 कोर के 2 कोर कमांडर्स मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल 2 IMS से, और तीसरा जो है वो तो उधर है। उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उमर अब्दुल्ला है, पुलिस है, CRPF है और पता नहीं क्या क्या है। इसके होते हुए बार बार जो विज़िट अमित शाह कर रहा है, किस कदर नाकामी है पूरे इस निज़ाम की जो उन्होंने बिछाया हुआ है? देखिए जी, भारत तो 5 अगस्त 2019 के बाद मुसलसल आलमी रायमा को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ नॉर्मल हालात हो गए हैं, अब कश्मीरी हमारे साथ हैं, किसी किस्म का कोई वहाँ मसला नहीं। तो लेकिन ये चीज़ें साफ ज़ाहिर कर रही हैं कि जो कुछ वो दुनिया को बावर करा रहे हैं वो सरासर गलत है। कश्मीरी आज भी उसी तरह अपने हक़ खुदरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उठे हुए हैं, अपना हक़ खुदरादियत लेना चाहते हैं। तो यही वजह है कि भारत को फिर फ़िक्र पड़ गई है कि जो हमने 2019 में किया था वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वैसे ही कश्मीरी फिर उठ रहे हैं। अब ये जज्बा आज़ादी मज़ीद वहाँ फ़रोग़ ले रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी दिल्ली को मुश्किलात का सबब बन रही थी। तो अमित शाह का दौरे का मकसद यही था कि फिर वहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जाए और जहाँ कोई हुर्रियत क़यादत या कश्मीरी अवाम उठते हैं, अपने हक़ की बात करते हैं, उनको दबाया जाए। तो यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि वहाँ बहुत सारे आला जनरल्स जमा हुए थे, तमाम एजेंसियों के IGs वहाँ मौजूद थे, पुलिस का IG था, FR जो था, FS का वगैरह सब के वहाँ IGs मौजूद थे और बहुत हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें कश्मीरियों को मज़ीद दबाने के लिए, उनके हक़ खुदरादियत को दबाने के लिए इकदामात पर गौर किया गया। राजभवन में हुई है श्रीनगर में। ठीक। तो लेकिन ये इस किस्म की मीटिंग्स वहाँ अक्सर पेशतर होती रहती हैं, चाहे अमित शाह आता है या मोदी वहाँ आता है, लेकिन उसके बाद फिर कश्मीरी तो ज़ाहिर है अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, वो जदोजहद कर रहे हैं, उनकी आवाज़ तो उठती है। कितना भी आप दबाएंगे, किसी न किसी वक्त वो बोलेंगे, किसी न किसी फोरम पे वो बोलेंगे। तो ख़ासकर कठुआ में जो वाक़या वो उसके बाद वो फिर दहल गए थे और उनकी कोशिश थी कि अब ये ना हो कि ये तहरीक उधर जम्मू की साइड पर भी मज़ीद चला जाए। तो इसलिए उन्होंने चुकी है, अब तो इनके हाथों में कुछ है ही नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश थी कि मज़ीद ना ये बढ़ने पाए। तो इसलिए ये रोक सकेंगी ये? बिल्कुल, अब ये बढ़ गई है नो डाउट, लेकिन अब कोशिश उनकी यही है कि इनको मज़ीद ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन जैसे वादी में वो इसको नहीं रोक सके, इसी तरह यकीनन जम्मू के इलाके में भी इस तहरीक को वो नहीं रोक सकेंगे। कश्मीरी चाहे जम्मू में है, लद्दाख में है, श्रीनगर में, सब आज़ादी की बात करते हैं, सब हक़ खुदरादियत की बात करते हैं। आप कितना उनको दबाएंगे, कितना भी दबा लें, वो अपने इस हक़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ठीक है। फरजाना साहब, ये फरमाइएगा कि जो भी विज़िट्स होते हैं, जो हाई लेवल विज़िट्स मकबूजा कश्मीर के अंदर होते हैं, इसकी एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस भी होती है और इंटरनेशनल मैसेजिंग भी होती है। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसके अंदर एक एग्रेसर आके जब विज़िट करता है और वो इस तरह की मीटिंग्स चेयर करता है जिसके साथ वो अपना स्टूजेस को साथ बिठाता है, तो ये मैसेजिंग क्या दी गई है इंटरनेशनली अमित शाह की तरफ से? देखिए, दुनिया जो है वो क्लियरली 2 हिस्सों में बटी हुई है थॉट प्रोसेसेस में। एक वो हैं जो कि सेटलर कॉलोनियलिज्म को ओन करते हैं, जो कि कहते हैं कि इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो हिंदुस्तान कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो वो जो तबका है, वो जो तबका फ़िक्र है, वो उनका ये ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। जहाँ पर भी अपने मुल्क में
जहाँ कहीं पर भी सोजिश हो और टेररिज्म हो तो उसको बिल्कुल जी सख्ती से ख़त्म करना चाहिए। सब उस वक्त ये भूल जाते हैं कि मकबूजा कश्मीर अपना मुल्क उनका नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा वो कतअन नहीं है। लेकिन सेटलर कॉलोनियलिज्म को आज तक किसी ने रोका नहीं है, क्योंकि इसकी ओनरशिप वेस्ट के पास है। वो ना सिर्फ इसको ओन करते हैं बल्कि इसको प्रोपगेट भी करते हैं। फिर आती है अवाम जिस तरह से देखिए आजकल के जो मीडिया का ज़माना है, जितनी एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड अवाम हो गई है तो उसे तो क्लियरली पता है कि अमित शाह की कोई जगह नहीं बनती कि वो वहाँ पर जाए, हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन करे और फिर वहाँ के हुकूमती मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत करे। उसकी कोई स्पेस नहीं बनती, उसकी कोई लीगल जो है ना कोई मॉरल स्पेस नहीं बनती। लेकिन बहरहाल वो जाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान ये कह रहा है कि ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, देखिए लैंग्वेज भी बदल चुका है हिंदुस्तान, और ये कल्चर कश्मीरी आइडेंटिटी पर अटैक एंड देन द वोकैबुलरी दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट एंड द पीपल, उस पर ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का कंट्रोल है। अब यहाँ सवाल ही वोकैबुलरी बदली जा रही है और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि अगर इस स्टेट ऑफ माइंड और इस स्टेट ऑफ स्टेट के अंदर इनको ये स्टेटहुड का जो स्टेटस है वापस दे भी देते हैं, will it be of any use to the Kashmiris or the government उमर अब्दुल्ला की जो कठपुतली गवर्नमेंट है? देखिए स्टेटहुड की रिटर्न का मतलब थोड़ा सा उसमें ये है कि the ownership that India says कि जी ये बिल्कुल हमारा है, वो दोबारा से एटलीस्ट उस ग्रे एरिया में चली जाती है जो कि 2019 से पहले था। ठीक है जी, ये रेकग्नाइज कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक रेकग्नाइज डोमिसाइल इशू किया वो तो वापस नहीं करेंगे। देखिए उसमें से कुछ भी वापस ना कानून जो कुछ भी 1000 वापस कानून ना हो। उन्होंने इंप्लीमेंट किए वो भी वापस देखिए नहीं हिंदुस्तान कुछ भी, देखिए जब तक स्टेटहुड थी तब भी ये सारा कुछ चल रहा था, लेकिन देखिए जिस लेवल की लेजिस्लेटिव एंड लीगल एम्पावरमेंट हिंदुस्तान को मिल गई पोस्ट दिस ये 35A और आर्टिकल 370 को हटाने से, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। इससे आप कतन इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि कश्मीरियों के हालात ठीक होंगे? बिल्कुल भी नहीं ठीक होंगे। आपको स्टेटहुड का स्टेटस हम वापस करेंगे, लेकिन स्पेशल स्टेटस आप भूल जाएं, अब आपको वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जिसमें उमर अब्दुल्ला एक चपड़ासी भर्ती नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको स्टेटहुड दे भी दी जाए तो उसका क्या फायदा? बहरहाल देखिए जी, कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान की हुकूमत कुछ दे या कुछ ले, उससे कश्मीरियों की जिंदगी तो आसान नहीं होगी। ठीक है, असल मामला ये है कि क्या उसका कोई फर्क पड़ता है, तो उससे कतन नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की बिल्कुल इसराइल की तरह कोशिश ये है कि कश्मीरियों को कतन सुकून ना मिले। ये क्या मामला है कि आज तक आसानी नहीं हुई, फैसिलिटेशन नहीं हुई। आप इतना मवाजना कर लीजिए कि फ़लस्तीन में तो फिर भी INGOs चली जाती हैं, फ़लस्तीन में फिर भी इंटरनेशनल मीडिया है। आप मकबूजा कश्मीर को देखिए, कौन सी INGO है जिसको इंडिया इजाजत देता हो? बिल्कुल नहीं इजाजत देता। इंटरनेशनल मीडिया की प्रेजेंस जो है वहाँ पर ना होने के बराबर है। और जो कोई थोड़े बहुत जो हमारे बहादुर जर्नलिस्ट्स हैं तो उनको देख लीजिए कि वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल स्टंट था अमित शाह की जानिब से, और इसको कश्मीरियों ने पहले बाई किया था, ना अब बाय करेंगे, ना आइंदा कभी बाय किया जाएगा। दूसरे मौजू की जानिब हमें बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे मेनलैंड इंडिया के हवाले से, जहां दिल्ली जो है उसे रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, और वो अभी तक ये एजाज़ बरकरार रखे हुए है। और बिलखुसूस जब से बीजेपी ने वहाँ पे हुकूमत संभाली है, मैं दिल्ली की अगर बात कर लूँ तो ये एजाज़ जो है उसमें काफ़ी हद तक और इंक्रीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा रेप के, इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका सिरा जाके मिलाएं तो उन तमाम रियासतों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि उन तमाम रियासतों की जो हुकूमत है वो बीजेपी के पास है। अगर हम मध्य प्रदेश के हवाले से बात कर लें तो मध्य प्रदेश में जो CM है वो मोहन यादव है, जो 165 नशस्तों के साथ इसका हुकूमत कर रहा है। वहाँ पे एक वाक़या होता है कुछ दिन पहले,
جس میں ایک دلت لڑکی کو اس کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جب وہ پولیس کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے اس کی وکٹم فیملی، تو پولیس اسے کہتی ہے کہ تم جو کلپریٹس ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لو، ادروائز تمہیں جو ہے وہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ وہ فیملی مصر ہوتی ہے، اس پہ باز نہیں آتی، تو اس کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ ویژول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں تو تھوڑا ڈیٹا ہے میرے پاس، وہ 2021 کے حوالے سے ہے۔ 31,677 ریپ کیسز جو ہیں وہ 2021 میں ہوئے، جس میں ایوریج ڈیلی ریپ کی تعداد بنتی ہے 86 ریپ بنتے ہیں، اور اس کے اندر جو ریاستیں سب سے اوپر یا سر فہرست ہیں وہ راجستھان جہاں پہ حکومت بی جے پی کی، مدھیہ پردیش جہاں پہ حکومت بی جے پی کی، اتر پردیش کسی سے ڈھکی چھپی نہیں جہاں پہ حکومت بی جے پی کی، اور دہلی جیسے کہ میں نے اپنی ابتدائی میں بات کی کہ وہاں پہ بھی حکومت اب بی جے پی کی ہے۔ اب یہ معاملہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلپریٹس ہمیشہ چھوٹ کیوں جاتے ہیں، پولیس ہمیشہ کلپریٹس کا ساتھ کیوں دیتی ہے، اور کلپریٹس کے ہمیشہ تانے بانے کیوں بی جے پی آر ایس ایس سے جا کے ملتے ہیں، اور جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی وہ مارجنلائزڈ کمیونٹیز کیوں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اقلیتیں ہیں وہی کیوں ہوتی ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کو میں اس میں انوالو کروں گا۔ یہ جو مدھیہ پردیش کیا ہوا ہے جس میں دلت گرل کو پہلے گینگ ریپ کیا گیا، اس کے بعد پھر اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اور پولیس جو ہے وہ کلپریٹس کے ساتھ ہے، وکٹم کے ساتھ نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کتنا آزاد ہے انڈیا، کتنا شائننگ ہے انڈیا، اور کیا یہ ریئل انڈیا ہے؟ ہندوستان کے اندر کی صورتحال کو دیکھیں تو ہندوستان میں صرف اس حد تک آزاد ہے کہ جو جتنا طاقتور ہے وہ ہندوستان کی ساری گورننس، ایڈمنسٹریشن، جوڈیشری، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ ساری اس کی سب سروینٹ ہیں، اور وہاں پہ جو شائننگ انڈیا اور اس کے سارے دعوے کیے جاتے ہیں وہ صرف اس ہندوستان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی بھی طبقے کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ وہاں پہ ان کو اویلیبل نہیں ہیں۔ آپ دلت کمیونٹی کو دیکھیں، یا ابھی یہ جو آپ نے مدھیہ پردیش کے واقعے کا ذکر کیا، اور اس میں آپ دیکھیں گھر بھی جلا دیا جاتا ہے، بچی کی آبروریزی بھی کی جاتی ہے، اور پھر اس فیملی کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پولیس کے پاس آپ نے کمپلین کی ہے، یہ کمپلین آپ واپس کریں، اور ان کو کسی طرح کا کوئی قانون ان کو پروٹیکشن نہیں مہیا کر رہا، نہ جو پولیس ہے ان کے ساتھ کسی طرح کا تعاون کرے، بلکہ پولیس ان کے ساتھ ہے جو افینڈرز ہیں ان کے ساتھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا ایک واقعہ جموں میں ہوا تھا، جب جموں میں ایک معصوم بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا، وہاں پہ بھی جو بی جے پی کے لوگ تھے وہ درندے کے ساتھ تھے اور اس کی حمایت میں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور پولیس فورس اس کے لیے فیسیلیٹیٹر تھی۔ اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ تو ہوا نہیں ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو کنن پوشپورا سے شروع ہو جائیں، پھر آصفہ، نیلوفر، اور اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ تو متعدد کیسز ہیں۔ دیکھیں اگر کیسز کی تو کشمیر کے اندر یا پورے ہندوستان کے اندر چونکہ رپورٹڈ اس طرح کے واقعات بہت کم رپورٹڈ ہوتے ہیں، اگر آپ کو کہیں 100 واقعات ہوتے ہیں تو ان میں سے 5 واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، 95 رپورٹ ہی نہیں ہوتے، چونکہ جو سوسائٹیکل ایشوز جو سٹگماز ہیں ان کی وجہ سے لوگ یہ ایشوز رپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان سارے کیسز کا جائزہ لیں تو ان کیسز میں یا تو سیکورٹی فورسز کے لوگ ملوث ہوتے ہیں، یا ان کی جو رولنگ پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کا جو آرمڈ ونگ ہے آر ایس ایس کے لوگ، یا ان کے ساتھ الائڈ جو لوگ ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں۔ ان سارے پورے ہندوستان اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی، مقبوضہ جموں کشمیر میں تو صورتحال اور اس لیے بھی ڈفرینٹ ہے کہ وہاں کے 100% کیسز ایسے ہیں کہ جن میں سیکورٹی فورسز جو ہے، جو نامزد سیکورٹی فورسز قابض جو افواج ہیں، وہ وہاں پہ ان سارے واقعات میں ملوث ہیں۔ ہندوستان کے اندر پرمٹ دے دیا گیا ہے، ہندوستان کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں، اور جب ایک سرکار کی سربراہی میں غنڈہ گردی کی جائے اس کی پروٹیکشن میں
اور اس کے شیلٹر کے نیچے آپ مساجد کو جو ہے وہ جلا رہے ہیں, آپ چرچ کو جلا رہے ہیں, آپ سکھوں کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ مسلمانوں کو اور سکھوں کو اور دلتس کو اور کرسچنس کو سر عام آپ قتل کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ آپ کی جو ہے وہ سرپرستی کر رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ پھر کس کی عزت محفوظ ہوگی, کس کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں گے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں فرزانہ صاحب آپ کو اس پہ شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں تو 99% کیس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پولیس, جوڈیشری, لیگل سسٹم یہ سب کے سب کلپرٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور اکیوزڈ ہمیشہ مارجنلائز کمیونٹی کیوں ہوتی ہے, یا وکٹمز مارجنلائز کمیونٹی کیوں ہوتی ہے, اور ساتھ اقلیتیں کیوں ہوتی ہیں ہمیشہ؟ دیکھیں ہندوستان میں یہ ہے کہ فرام اے ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہے, اور اس میں یہ دنیا کا پہلا اور آخری مذہب ہی ہے شاید کہ جس میں انٹچبلز اینڈ انسیبلز ہیں, اور دلت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے, انٹچبلز اینڈ انسیبلز. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سامنے نظروں میں آ جاتے ہیں, جبکہ یہ اس میں آتے ہیں انسیبلز میں, تو ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جو برہمن سوچ ہے, جو ہندو سوچ ہے, جو کہ پرٹیکولرلی پروپیگیٹ کی جاتی ہے, آر ایس ایس کس ایموشن پر رائڈ کر رہا ہوتا ہے, یو نو اٹ از رائڈنگ آن دس ریلیجس ویو آف ہندوازم کہ دنیا میں ایک ہی ملک ہے جی ہندوؤں کے لیے, اور وہ ہے ہندوستان, اور یہاں پہ پیورٹی. یہ جو ہوتا ہے نا, یہ کلاس اور ریس کی پروٹیکشن, یہ اگر آپ جا کر جوڑیں تو آپ کو یاد آئے گا ہٹلر بھی یہی بات کیا کرتا تھا کہ ہم نے اپنی ریس کو پیوریفائی کرنا ہے. پیوریفیکیشن جو ہے اس میں تو وہ اپنے ہندوؤں کو بڑا ہی وہ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی جو وار کرائمز جو وہ پرپیٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو کرمنل ایکٹیویٹی ان کی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اس سلسلے میں فٹ نہیں آتا, دیز آر دی انٹچبلز اینڈ انسیبلز, ان کے ساتھ تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ تو چیٹلز ہیں, ان کو آپ ریپ کریں, ان کو آپ ماریں, ان کو آپ کچھ بھی کریں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ریلیجس پرائیورٹیز آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں, یہ آپ کے سلیوز ہیں, آپ جو دل چاہے گا آپ کریں گے. سب کے لیے ہوتا ہے, تو لیگل سسٹم کے اندر جو لوپ ہولز ہیں, ہندوستان لیگل سسٹم از ناٹ ایٹ آل اے پریکٹیکل یا وائبل سسٹم, اور وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے. جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں, دیکھیں اس لیگل سسٹم میں ایک پر سے ایک ریکگنیشن تو تھی مسلمانوں کی, ٹھیک ہے, ان کا جو مسلم لاز تھے, جو جہاں پر کہ ان کے میرج لاز, ڈیورس اور باقی سارا کچھ ہے, اس کو ایک ایک کر کے ختم کیا جا رہا ہے. بالکل اس کو جو ہے اب جا کر وہ ایک اپیرنٹ جی کہ نہیں جی نو ریلیجن اوور ہیئر, اونلی اینڈ اونلی ہندو ریلیجن یہاں پر ہے. تو جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ باقی سب یاد رکھیں کہ چھوڑنا انہوں نے آپ کو بھی نہیں ہے. وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ ہندوستان میں جو براہمن سوچ ہے وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے. دے آر لوکنگ ٹورڈز اے گریٹر انڈیا, اور بار بار ہمیں جانا پڑتا ہے اسرائیل کی طرف. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل آلسو بلیوز ان یو نو فرام دا ریور ٹو دا سی, ان اے گریٹر ٹیریٹوریل ایریا وچ ول belong to them. تو ہندوستان is working up towards that. اس میں سب سے پہلے جو اس کو لگتا ہے اس کی ویکنس ہے اس کو سیٹل کر رہا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی ویکنس یہ کہ وہ پیور نہیں ہے, پیور ریس نہیں ہے. تو اس پیور ریس کو پیور کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ جو انٹچبلز ہیں ان کو ختم کر رہا ہے, اور ان کو اس نے سلیو ہی رکھنا ہے, چاہے جتنا بھی زمانہ آگے آ جائے. اگر دلتس اور ان ساری کلاسز نے ہندوستان میں رہنا ہے تو انہیں بھی پتا ہے کہ they can only live as سبجیکٹس بن کے رہنا slaves. پڑے گا. ٹھیک, وانی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گی, یہ فرمائیے کہ دنیا یہ کچھ نہیں دیکھ رہی, جب جا کے یہ شائننگ انڈیا بیچ رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں 86 ریپ کیسز ڈیلی ہوتے ہیں, 86, اٹس اے بگ فگر. 2021 کی اب تو خیر بہت اضافہ ہو گیا اس کے اندر, دنیا نہیں دیکھ رہی اس کو. دراصل انڈیا کا خاص کر جو میڈیا ہے وہ کنٹرولڈ ہے, عدالتیں بھی ان کے کنٹرولڈ ہیں, سارا سلسلہ اس طرح, اس لیے باہر یہ خبریں کم ہی جاتی ہیں. پھر دنیا بھی آج کل مفادات کی دنیا ہے, وہ اپنے مفادات کو دیکھتی ہے, اپنے بزنس کو دیکھتی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انڈیا کو فیور کر جاتی ہیں. ادروائز تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کس قسم کا ظلم و ستم. خاص کر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, کنن پوشپورہ مشہور واقعہ تھا کہ وہاں بھارتی فوجیوں نے تمام مردوں کو درختوں سے باندھ کر اس پورے گاؤں کی بچی سے لے کر بوڑھی عورت کے ساتھ جو کچھ کیا ہم سب کے سامنے ہے.
تو اکثر بیشتر وہاں یہ واقعات ہوتے ہیں، خاص کر بھارت میں تو بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں جو میڈیا میں نہیں آتے. تو یہ چیزیں بھارت صرف یہ ہے کہ اقلیتوں کو دبانے کے لیے ان پہ ظلم و ستم زیادتیاں وہ کر رہا ہے، لیکن چاہے وہ کشمیر ہو یا بھارت کا کوئی بھی صوبہ ہو، وہاں پر یہ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھتی ہے. آپ دہلی میں دیکھیں، چلتی ہوئی بس پہ گینگ ریپس ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوتا رہا ہے. تو عالمی برادری دیکھتی ہے لیکن اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح کہ اس کو اس پہ دیکھنا چاہیے تھا. جیسے کہ مسئلہ کشمیر ہے، فلسطین کا مسئلہ پھر بھی دنیا بھر میں آگے آتا ہے، لیکن جو باقی مظالم ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اس کی طرف بھارت کے جو جرائم ہیں ان کی طرف انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، وہ اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح کہ ان کو دیکھنا چاہیے. جی زاہد اشرف صاحب، انڈین میڈیا جو ہر ایک چھوٹی بات کے اوپر اور جو جھوٹ ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے اور ہر ایک لگتا ہے جیسے کوئی بالی ووڈ کی ہم مووی دیکھ رہے ہیں، اس پر کیوں خاموش ہے؟ یہ کیا ہندوستانی شہری نہیں ہے؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا شائننگ انڈیا، یہ صرف میڈیا میں ہے. یہ صرف 6 بجے سے 8 بجے تک جو رات کو ان کو میڈیا ہوتا ہے، شائننگ انڈیا دکھایا جا رہا ہے. ہندوستان میں یہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ بالی ووڈ طرز پہ ہے. 100 کروڑ، یہ میں بات کروں بیچ میں، یہ امت شاہ نے کل 50,000 کروڑ کا اعلان کیا ہے. وہ کس لیے کیا؟ ڈیفینس کے لیے، وہ مارنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، کشمیریوں کو مارنے کے لیے. اگر آپ اندرون حالات دیکھیں گے ہندوستان میں، خاص کر آپ نے اتر پردیش کی بات کی ہے، وہاں وہ یوگی ناتھ جس کی حکومت ہے، 29 مارچ کا دا ہندو اخبار نکلتا ہے، وہ رپورٹ کرتا ہے کہ 200 کے قریب ریپس ہوتے ہیں دن میں ہندوستان میں. تو آپ دیکھیں کہ خاص کر وہاں مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. وہاں 6 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں یوگی ناتھ کے اس ریاست میں، وہاں گوشت، مچھلی، کچھ نہیں بھیجا دیا جاتا ہے مسلمانوں کو. اچھا، پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، یہ تو وہ کیس ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں. ایک بہن بھائی کو، مسلم ہوتے ہیں وہ، تو ان کو آپس میں نازیب حرکات کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، پھر اس لڑکی کو مارا جاتا ہے. یہ ہندوستان کا اصل چہرہ ہے، جو ہندوستان میں کچھ ہو رہا ہے. البتہ جو باہر دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، شائننگ انڈیا وغیرہ وغیرہ، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، اصل حقائق جو ہندوستان کے ہیں، جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دلتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ پچھلے دنوں ایک سکھ ممبر پارلیمنٹ میں کھل کے کہا ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ٹارگٹ ہیں، اس کے بعد کرسچن ہیں، اس کے بعد سکھ ہیں. تو اس لیے یہ جو دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ہندوستان میں، تو ہمیں اس سے حوصلہ ملتا ہے. ایک چیز ہے، میں بحیثیت کشمیری کہوں گا کہ جو ہندوستان میں دنیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہے ہیں، وقت آئے گا جب دنیا مجبوراً اس کو ہندوستان پہ دباؤ ڈالا جائے، رپورٹ ہوگی، تو پھر ان کو اصل حقائق کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ دنیا کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تبصرہ، تجزیہ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.